इब्राहिमी मुआहिदा साइन करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीम जावेद और ये खबर से तस्वीर तक। मिडल ईस्ट conflict is getting worse than ever and I must say that the things are getting out of control. I'm not saying this out of exaggeration, nothing. I just want peace to prevail, but the situation is getting very tense. ट्रम्प साहब ये अभी फरमा रहे हैं कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं और अभी की रिपोर्ट ये है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने तमाम शहरियों को कहा है कि जो मशरक़ वस्ता में है वो बहुत देख के सफ़र करें और अगर सफ़र, क्योंकि उनके नज़दीक फ़्लाइट में डिस्ट्रप्शंस हो सकती हैं, एयर रूट्स जो है वो बंद हो सकते हैं। अब बहरहाल ये सिचुएशन अब कहाँ जाके इवॉल्व होती है, कहाँ जाके कल्मिनेट होती है, वी डू नॉट नो। लेकिन जो आज मैंने पहला हवाला दिया है कि इब्राहिमी मुआहिदा साइन करो, खबर ये है कि कल जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट किया था कि अमेरिका जो है सऊदी अरेबिया के साथ जो है सिविल न्यूक्लियर डील साइन करने जा रहा है, जिसमें अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो सऊदी अरेबिया में जाके जो है यूरेनियम को एनरिच करने में उनकी मदद करेंगी। जैसे 2009 में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अमेरिका ने, आपको बताता चलूं, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अमेरिका ने 2009 में साइन किया था। ये अच्छी इत्तला थी कि ठीक है दो मुल्कों के एक बायलैटरल ताल्लुकात के हवाले से ये खबर थी। लेकिन अब की सोशल मीडिया ट्वीट पे ट्रम्प साहब ने एक और बयान दाग दिया है, नया रोज नया बयान। आई थिंक अब मुझे नहीं मालूम वो इम्पल्सिव हैं या मार्केट स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करते हैं, आई डू नॉट नो। ही इज सेइंग राइट नाउ दैट द सऊदीज मस्ट साइन द अब्राहमिक अकॉर्ड for having a nuclear deal with the United States of America. He has placed his condition and he is saying that this proposed deal is contingent for the Saudi Arabia to sign Abrahamic deal. Saudi Arabia ने हमेशा से इस बात का कहा है कि फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जाए, उनको हुकूक दिया जाए, उसके बाद कुछ हवालों से बात हो सकती है। बहरहाल आप देखते हैं सिचुएशन के बाद और क्या सिचुएशन बनती है। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये भी है कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने आज रावलपिंडी में बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब किया है, जिसमें बहुत से जो थे वहाँ पे कमांडर्स मौजूद थे और लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान की जो रियासत है बलूचिस्तान में होने वाला जो सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा है और जिस तरह से प्रॉक्सीज को जो सपोर्ट मिलती है फॉरेन एलिमेंट से, उसको हम बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। बलूचिस्तान की वो उन्होंने तारीफें की और बलूचिस्तान के हवाले से कहा कि हमारे दिल का टुकड़ा है, वहाँ पे जो है एक रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, मिनरल है, वेल्थ है और वो पाकिस्तान का एक अटूट अंग है। बलूचिस्तान में होने वाले तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ और फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। बहरहाल सिचुएशन कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती, आज पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने एक और मैं आपको खबर देता चलूं कि जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से, जो कि यूरोपियन यूनियन की पिछले हफ्ते जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान पर ये तासुर लगाया उन्होंने कि वो जो है इंसानी हुकूक के हवाले से ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे, उस पर आज फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस पर एक मायूसी का इजहार किया गया और कहा है कि ये रिपोर्ट सही तौर से पाकिस्तान की जो इक़दामात हैं उसकी अक्कासी नहीं करती। बहरहाल बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा जो आज का जो खबर आप कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के हवाले से ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि अगर सऊदी अरेबिया सिविल न्यूक्लियर डील, और वही डील फिर से बता दूं ट्रम्प साहब ने फरमाया ये वही डील होगी जैसे ईरान परसू कर रहा है। इंटरेस्टिंग। बहरहाल इस पे एक और चीज भी गौर कीजिएगा, अभी तक ट्रम्प साहब ये फरमाते थे कि ईरान जो है वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखेगा। ईरान ने भी स्टेटेड पोजीशन ईरान की ये रही है कि ये हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये सिर्फ सिविलियन नीड्स के लिए है, यानी ये कि एटमी हथियार बनाने का वो नहीं। आज ट्रम्प ने भी ये बात कह दी है कि सऊदी अरेबिया से जो हमारा एग्रीमेंट होगा ये वैसे ही होगा कि जैसे ईरान के अंदर जो सिविलियन नीड के लिए वो न्यूक्लियर प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं और यू ही इस्तेमाल कर रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। हमारे साथ इस हवाले से 3 मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, हम उनके साथ बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सिचुएशन कहाँ जा रही है, थिंग्स आर गेटिंग वर्स और वी कैन एक्सपेक्ट एनी ब्रेक थ्रू, बट आई एम नॉट सीइंग एनी ब्रेक थ्रू, क्योंकि अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो उनके शहरियों के को जो आज गाइडेंस आई है कि सफर देख के करें। हमारे साथ 3 मुअज़्ज़िज़ जो मेहमान हैं वो मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, दिफाई तज़कियाकार, मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, और सैयद शुजात हुसैन साहब, सीनियर तज़कियाकार, माहिर आलमी उमूर। आप तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मैं वक्त दिया। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा सर, अभी ट्रम्प साहब ने एक और नया जो है क्या कहते हैं हुक्मनामा आप कह दीजिए या एक सिक्का जो भी वो हमेशा चलाते रहते हैं, उन्होंने एक नया बयान दाग दिया है कि सऊदी अरेबिया के साथ न्यूक्लियर डील उसी वक्त होगी अगर सऊदी अरेबिया इब्राहिमी मुआहिदा ज्वाइन करता है। पुरानी बात फिर से एक नई तरीके से उन्होंने कह दी। सऊदी अरेबिया का एक स्टेटेड पोजीशन है कि जब तक फलस्तीन की रियासत को तस्लीम नहीं किया जाएगा और उनको हुकूक नहीं मिलेंगे, ये किसी भी सूरत में फिर मजीद आगे बात नहीं हो सकती इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے، جی جی. دیکھیں پچھلے ایک دو پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی اور میرا ایک آرٹیکل بھی آیا تھا کہ گریٹر اسرائیل واز ان فیکٹ اے وائٹ امپائر ان دی ہارٹ آف دی عرب لینڈ. اور یہ پروجیکٹ جو ہے ابھی میں یہ تو نہیں کہتا کہ ٹوٹلی فیل ہو گیا، لیکن اٹ ہیز گرائنڈیڈ ٹو اے ہالٹ. ایران کے اوپر جب انہوں نے اٹیک کیا ہے فروری میں، it was with this postulation and presumption کہ 4-5 دن میں the regime will fall and they will have a new regime pro-American اور وہ پھر اپنا ایجنڈا کرے گے. ایسا ہو نہیں سکا. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ایگریمنٹ ہوا، پھر سوئٹزرلینڈ میں ٹیکنیکل. اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں ٹرمپ صاحب نے کہا، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر امریکہ میں آیا تھا کہ یہ جو ایگریمنٹ اسلام آباد کا ہے دس از ٹوٹلی ان فیور آف ایران، تو ہی وانٹڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم یہ جو ہم نے سائن کیا ہے ہم اس کی شکوں کا معائنہ کریں گے اور اپنے حساب سے اپنے دیکھ کے ہم عمل کریں گے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں ایسکلیشن شروع ہو گئی اور ایک پلان انجینئر کیا گیا تھا جس میں ایرانین کو ٹریپ کیا گیا کہ وہ شپس پہ فائر کرے، جس میں انہوں نے سعودی اور قطری شپ پہ فائر کیا اور اس کو بہانہ بنا کے انہوں نے پھر جو بامبنگ کمپین آج 12واں-13واں دن جا رہا ہے اینڈ ہی از ہٹنگ آل دا سولین انفراسٹرکچر، کیونکہ ملٹری ٹارگٹ ان کو اویلیبل نہیں ہے. آل ملٹری ٹارگٹس آف ایران آر انڈر گراؤنڈ، دے آر ناٹ اویلیبل. سو ہی از ہٹنگ دی انفراسٹرکچر اور بیانیہ بدل گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ نیوکلر ایران ہم برداشت نہیں کریں گے، پھر انہوں نے گریجولی وہ شفٹ کر کے بریگیڈ صاحب بالکل یہ اس پہ ایک سوال لے لیجیے گا. آپ نے یہ کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ سے کہا کہ ہم نیوکلیر ایران جو ہے برداشت نہیں کریں گے. ایران کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جو وہ پوزیشن وہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں، آپ میری بات پوری سنیے نا. پھر اس کے بعد اسٹیٹ آف ہرمز کے بارے میں آ گئے، پھر انہوں نے کہا جی ہم اس کا کنٹرول سنبھالیں گے، پھر انہوں نے کہا اس کے ہم 20% ٹیکس لگائیں گے، پھر چینج ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ دے ہیو، جو میرا اپنا اسیسمنٹ ہے، مے بی رانگ، کہ یہ وار جو ہے اٹ از ایکچولی اے ٹرانزیشنل وار بٹوین دی unipower America who's trying to sustain its power vis-a-vis South Bloc, China and Russia. ان کا جو فرنٹ مین ہے اب وہ ایران ہے. سو یہ وار جو ہے میرے اپنے حساب سے ایکسپینڈ کرے گی اور یہ ابھی رکنے والی نہیں ہے. اب کس ڈائریکشن میں جاتی ہے یہ ہم سب سفر کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جو فال آؤٹ آئے گا وہ اکنامک آئے گا، لاجسٹکس کا آئے گا اور ساری کرائسس. صحیح ہے. میں بریگیڈ صاحب آگے چلتا ہوں. ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں سید شجاعت حسین صاحب، سینئر تجزیہ کار، ماہر عالم امور. بہت شکریہ. شجاعت صاحب یہ بتائیے گا، ابھی ہمارے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے طارق خلیل صاحب کہ یہ جو جنگ ہے امریکہ کی طرف سے یہ ایک طرح سے اپنی یونیپولرٹی کو جو ہے، یونیپولر جو طاقت ہے اس کو بچانے کے لیے ہے، اور چین اور روس جو کہ ساؤتھ بلاک میں آتے ہیں ان کا فرنٹ مین ایران ہے. لہٰذا اس جنگ کے اب اور مزید پلیئرز بھی آنے والے ہیں آئندہ. یہ تو انہوں نے جملہ نہیں بولا لیکن میں خود ایڈ کر دیتا ہوں، آئندہ آنے والے دنوں میں. تو قصہ مختصر یہ کہ اگر چلیے ورلڈ وار نہیں، اب میں بہت ایگزیجریٹڈ بات کر رہا ہوں، یہ مبالغہ رہی، اس سے کچھ کم نہج کی ہم جنگ دیکھ سکتے ہیں آئندہ 1-2 مہینے کے اندر. جی شجاعت صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم بہت السلام. شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. جی ایسا ہی ہے. دیکھیں میں نے ابھی پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ جنگ جب شروع ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی قبلہ نہیں ہوتا اور وہ کسی بھی پیس سے لپیٹ میں لیتی ہے چیزوں کو. تو ظاہر ہے کہ انٹرسٹ ہے سب کا اور کسی نہ کسی سبب سے یہ جنگ ہو رہی ہے. کچھ ملک کسی دوسرے ملک کو زیر کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے بہانے سے انٹرنیشنلی کچھ سپر پاورز کے آپس کے انٹرسٹ اور کے کانفلکٹس کا بھی اسی میدان میں جواب دیا جا رہا ہے اور ایکشن اور ری ایکشن بھی نظر آ رہا ہے. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ
اگر کسی بھی میڈیشن کی طرف کوئی نہ گیا تو یہ ایک خطرناک چھوٹی جنگ ضرور دنیا میں پھیلے گی. لیکن مجھے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کیونکہ بہت زیادہ تباہی دیکھ چکی ہے اور لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ریجنل بیسس پر ہو گئے ہیں، تو امکان یہی ہے کہ یہ کوئی تیسری بڑی جنگ میں تو تبدیل نہیں ہوگی، لیکن علاقائی جنگ کے جو شعلے ہیں وہ تمام پوری دنیا کو، سپر پاورز کو بھی، اور جو جن کے درمیان یہ لڑائی ہے اور جن علاقوں میں یہ لڑائی ہو رہی ہے تو وہاں تو تباہی ہی تباہی ہوگی. تباہی ہوگی. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں پھر سے پلٹ کے. یہ بتائیے گا، آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ امریکہ کو سوٹ کر رہی ہے جنگ ایک طرح سے. اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ یہ جنگ ایران کو جی. I was going through certain very senior analysts of America. ان کے حساب سے it is a cost analysis by the Trump administration. They know they are going to lose in the November elections. But they also know کہ if we win the war, then the general election میں ہم جیت جائیں گے. So they have carry out the cost analysis and they feel. ابھی دیکھیے انہوں نے آج جو کانگریس میں پیش کیا ہے 37 بلین وہ خرچ ہو چکا ہے، اور they have asked for another $67 billion. اور جو بل کا آج پاس ہوا ہے $1.15 trillion کا، وہ بھی انہوں نے 2 ووٹ سے پاس کروا لیا ہے. تو ابھی سینٹ میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے. لیکن اس میں ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ کچھ جیسے سینیٹر سینڈی نے کہا ہے اور ایک دو اور نے کہا ہے کہ ہم جو اسرائیل کا امداد ہے اس کو سینٹ میں اس شک. لیکن میں آپ کو خبر دیتا چلوں بریگیڈیئر صاحب خبر آپ کو دیتا چلوں، میری بات سن لیجیے گا کہ سینٹ نے ابھی جو ہے ڈیموکریٹس جو لے کے آ رہے تھے ریزولوشن کو جنگ رکھوانے کی، وہ اس کو جو ہے مطلب ہرا دیا ہے اس ریزولوشن کو. مطلب اس فیل ہو گئی ہے ڈیموکریٹس کی جو ریزولوشن جو آنی تھی وہ فیل ہو چکی ہے اس وقت. اور اب یہ بھی ایک خبر ہے، اور مطلب ابھی بھی کہا ہے کہ یہ امریکن پریزیڈنٹ کے پاس پورا اختیار ہے جنگ کو آگے لے کے جانے کا. لیکن میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، یہ جو ایم او یو سائن جو کیا گیا تھا امریکہ اور ایران کے مابین، جس کو ٹرمپ صاحب نے بھی ہیل کیا تھا، جے ڈی وانس نے بھی ہیل کیا تھا، ہماری تعریفیں ہوئی پاکستان کے اندر اور بہت سے حوالوں سے، پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ٹرمپ کو پھر جو تانے ملنے شروع ہو گئے یعنی ڈیموکریٹس کی طرف سے کہ یہ ڈاکیومنٹ آف سرنڈر آپ لوگوں نے سائن کیا ہے، ان کے بعد ان کے خیالات تبدیل ہوئے کہ ہمیں الیکشن میں مڈ ٹرم الیکشن میں نقصان ہو سکتا ہے، یا یہ کچھ اور اسسمنٹ کی انہوں نے؟ دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ جب ان کے اوپر تانے آنے شروع ہوئے، امریکن پریشر آنا شروع کیا کہ دے ہیو سرنڈرڈ ان دی اسلام آباد ایگریمنٹ، تو ان کی جو پہلی ہی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دیز شک، جو کہ اس کی کلازز ہیں، جب تک ہمیں وہ سوٹ نہیں کریں گی. تو انہوں نے اشارہ دے دیا تھا کہ دے آر گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو میرا اپنا یہ خیال ہے، ہماری بڑی اچھی کاوش تھی پاکستان گورنمنٹ کی، اسپیشلی دی فیلڈ مارشل کی، کہ انہوں نے ایک جنگ کو رکوا دیا تھا کچھ عرصے کے لیے اور ایک ایگریمنٹ بھی ہو گیا. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چل کے، جیسے ابھی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ دے ہیو کیلکولیٹڈ دی کاسٹ، کہ ہم ہار جائیں گے نومبر کے مڈ ٹرم میں، لیکن جنرل الیکشن کے لیے ہمیں جنگ کو جیتنا ہے. تو میرے اپنے خیال میں یہ جنگ پرولونگ ہوگی. اٹ از اے وار، آئی کال اٹ اے ٹرانزیشنل وار بٹوین ون یونی پاور ٹرائنگ ٹو سسٹین اٹس پوزیشن vis-a-vis دی ساؤتھ بلاک، چائنا اینڈ رشیا، جو کہ کوشش کریں گے کہ امریکہ اس میں سنک ان ہوتا جائے، جیسا کہ ویتنام میں سنک ہوا تھا یا ادھر افغانستان میں سنک ہوا تھا. تو دے ول ٹرائی دیٹ، اس طریقے کی کچھ صورتحال بنے. لیکن سفرر جو ہوں گے وہ ہم سب ہوں گے، ہم سب ہوں گے. سفرنگ اس کی جو ہے ناظرین نظر آ بھی رہی ہے کہ جو تیل کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں. آج پھر سے اعلان ہو جائے گا پیٹرول کی قیمت کہاں جا رہی ہے پاکستان میں. ہمیں منور مرزا صاحب جوائن کر چکے ہیں، سینئر تجزیہ کار باہر عالمی امور. بہت شکریہ منور صاحب. یہ بتائیے گا سر کہ ٹرمپ صاحب نے ابھی کہا ہے کہ ابراہیمک اکارڈ اگر مطلب سعودی عربیہ کے ساتھ اگر کوئی بھی سول نیوکلیئر ڈیل ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کو ابراہیمی معاہدہ دستخط کرنا پڑے گا. اب نئی ان کی فرمائشیں آتی رہتی ہیں، نئے ان کے معنی آتے رہتے ہیں. Trump is basically trying to promote the agenda of Israel in the region, or he is impulsive. تھوڑا سا ان کا ایک
جو ہے کچھ اور سائکیٹرک بیہیویئر ہے یا ہی از کیلکولیٹنگ ہز ایوری موو؟ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ امریکہ سپر پاور ہے. شجاع صاحب منور صاحب سے سوال ہے. شجاع صاحب منور صاحب سے سوال ہے. جی منور صاحب. تیار نہیں ہوں کہ شجاع صاحب منور صاحب سے شجاع صاحب منور صاحب سے سوال ہے. کوئی موو امریکن پریزیڈنٹ کرتا بولنے ہی نہیں دے رہے. جی منور صاحب. جی 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 دیکھیے بات اصل میں یہ ہے, 2-3 باتیں ہمارے کو اپنے بالکل ذہن میں بالکل کلیئر رکھنا چاہیے. کہتا ہوں کہ ٹرمپ ڈیموکریٹس نے کبھی اس بات کو چھپایا نہیں کہ ابراہم ایکارڈ اسی کے نے بروکر کیا تھا. ان کے جو داماد تھے, آپ کو یاد ہوگا, ان کی پہلی ٹرم میں آئے تھے, بالکل لاسٹ زمانہ تھا, جبکہ انہوں نے یو اے ای کو اور دوسرے لوگوں کو, بحرین کو اور ایک اور 2 افریقن کنٹریز تھے, ان کو ابراہم ایکارڈ کے اندر شامل کیا. ابراہم ایکارڈ کیا چیز ہے؟ ابراہم ایکارڈ ہمارے کو بالکل کلیئر پتہ ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے نا, اسی کو ابراہم ایکارڈ کہتے ہیں نا, کہ آپ تسلیم کر لیں. اب ذرا لسٹ دیکھیے جن کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. لمبی چوڑی بات کرنے, ترکی سب سے پہلے 1948 میں اسے تسلیم کیا تھا, اور اردوغان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ خود ترکی کا پرائم منسٹر 2 سال پہلے وہاں انقرہ آیا تھا اور وہاں 2-3 دن رہا تھا. ایک یو اے ای نے کیا ہوا ہے, مصر نے کیا ہوا ہے, اردن نے کیا ہوا ہے, بحرین نے کیا ہوا ہے, موراکو اور ایک اور کنٹری افریقن, انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو پہلی بات یہ ہے, آپ اگر ابراہم ایکارڈ کو پش کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ ان کا ایجنڈا ہے, وہ تو اسے پش کریں گے. اب آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں اس وار کے اندر ہوا کیا ہے. اس وار کے اندر میں بار بار, چونکہ آپ سے میری بات نہیں ہوئی مگر جن چینلز پہ بھی رہا اور جب میں نے لکھا بھی, آپ اگر میرے آرٹیکلز دیکھیں, میں برابر اس خدشے کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ ایران کا جو رویہ تھا اسے اپنے عرب کنٹریز کے اوپر جو اس نے یہ جواز بنا کے کہ جی یہاں پہ چونکہ امریکن اڈے ہیں تو اس لیے مجھے یہ فری ہینڈ مل گیا ہے کہ میرا دل چاہے جہاں میں میزائل پھینک دوں, جہاں میرا دل چاہے میں وہ پھینک دوں. تو اس نے, حالانکہ سعودی عربیہ سے تو ابھی چین نے 2 سال پہلے اس کے باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے, اور شی جن پنگ صاحب خود آئے تھے سفارتی تعلقات قائم کرانے کے لیے, لیکن نہ اس نے اس کو اسپیئر کیا. وہ حوثیز کو دیکھیں آپ, آج پاکستان نے حوثیز کے خلاف کتنا سخت بیان دیا ہے. حوثیز کو سارا عام سپلائی کس نے کیا؟ آپ کو یاد ہے کہ جو سول وار ہوئی تھی وہاں پر یمن کے اندر, اس کے اندر 1.5 لاکھ مسلمان ہلاک ہوا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ اختیار کیا, دیکھیں ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے. عرب کنٹریز نے ابھی تک ایران کے خلاف بالکل ریٹیلیٹ نہیں کیا ہے, کسی نے بھی ریٹیلیٹ نہیں کیا ہے. اگر ریٹیلیٹ کرا, یہ حملہ کیا تو امریکہ اور اسرائیل نے کیا, اور بعد میں اب امریکہ حملہ کر رہا ہے, لیکن کسی عرب کنٹری نے نہیں کیا. صرف آپ روزانہ یہ خبریں دیتے ہیں, آج سعودی عربیہ کے ٹینکر کو ہٹ کر دیا, آج دبئی کے فلانا دبئی غرق ہو جائے گا اور کراچی جو ہے وہ بن جائے گا دبئی. اس قسم کی خبریں ہم دیتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کر, یعنی جہاں پر 65 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ ملازمت کرتا ہے. 65 لاکھ کا مطلب یہ ہے تقریباً 4.5 کروڑ آدمیوں کے گھر کا چراغ. نہیں ٹھیک ہے منور صاحب, بالکل یہ بات آپ کی بجا ہے, یہ بات بجا ہے کہ ریمیٹنسز جو ہے آپ کو جو ترسیل جو آ رہی ہے وہاں سے, آپ ذرا غور کریں, پاکستان کی 80% ریمیٹنسز جو ہے وہ عرب کنٹریز سے آتی ہیں. آپ نے وہاں سے 11 ارب روپے کا زر مبادلہ دیا تاکہ دیوالیہ سے ہونے سے بچیں, اس میں یو اے ای بھی شامل تھا. ٹھیک ہے, اب ان سب کے پھر آپ نے دفاعی معاہدہ بھی کیا ہوا ہے سعودی عربیہ سے. آپ کی پوزیشن بھی کتنی آکورڈ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ چلیے بالکل ایک سینسیٹیو سچویشن ہے. بریگیڈیئر صاحب کی طرف منور صاحب پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا, میں آگے لے کے چلتا ہوں گفتگو کو. منور صاحب جیسے یہ حوالہ دے رہے تھے کہ خلیج سے ہمیں ریمیٹنسز بہت آتے ہیں. کل پاکستان نے ایک بہت ہی اسٹیٹمنٹ دیا ہے حوثیز کے خلاف, اور کہا ہے کہ پاکستان اپنے سمندری جو مفادات ہیں ان کی حفاظت کرے گا ہر حال میں, اور اگر ہمارے مفادات پر حملہ کیا گیا تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ
اس پر ہم اپنی جو ہے حق کے دفاع رکھتے ہیں، اور انہوں نے اقوام متحدہ کے حوالے سے جو ہے ایک آرٹیکل کا بھی حوالہ دیا 51 جو سیلف ڈیفنس کی بات کرتا ہے۔ سر آپ کو بھی معلوم ہے کہ حوثیز اور ایران کا ایک نیکسس ہے، اور ابھی انٹیریئر منسٹر اسکندر مومنی صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے، وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملے، فیلڈ مارشل سے بھی ملے۔ اب یہ جو میسیجنگ حوثیز کو کر دی گئی ہے، انڈائریکٹلی ایران کو میسیجنگ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ ہمارے جو تیل رسانی کے معاملات ہیں اس پر قدغن نہیں لگائی جائے۔ یہ پورا یہ ایک جنرل میسج ہے کہ سعودی عربیہ کے انٹرسٹ کو بھی آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ کیا ایسا اس کی آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ مجھے جی آپ سے نہیں ہے، یہ بریگیڈیئر صاحب سے سوال ہے۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ جی دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں ایک تو اپنے میرے جو دوست ہیں جنہوں نے کہا کہ 65 لاکھ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں اور ہماری ساری ریمیٹنسز آتی ہیں، تو پہلی بات تو کہ ہمیں اس ویکنس کو جو ہے اپنا ڈھال نہیں بنانا چاہیے۔ رائٹ از رائٹ۔ اگر یو اے ای یا دوسرے اپنے سرزمین کو امریکن اڈوں کے لیے دیتے ہیں then they should be prepared for the punishment۔ دیکھیں لڑائی بڑی کمپلیکس چیز ہے، اس میں ہدف بدلتے رہتے ہیں، اور کیا ہم 73 سے پہلے ہمارے کوئی ورکر دبئی وغیرہ میں نہیں تھے؟ تو پاکستان الحمدللہ بیٹر آف تھا اس سے پہلے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وی ول اگین سروائیو، اگر وہ سارے بھی آ جائیں تو ہم پھر بھی سروائیو کر جائیں گے، لیکن ہمیں اپنے اصولی موقف کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارا اصولی موقف یہ ہے، اگر ایران غلطی کرتا ہے اس کو بھی ہم ٹوکتے ہیں، اگر سعودی عرب وغیرہ کو بھی ہم روکتے ہیں کہ بھئی آپ ریٹیلیٹ نہ کریں۔ ہم آپ کو دیکھیں ہوتیز میں جو میری ریڈنگ ہے، جو میں پڑھتا رہتا ہوں، جو ان کی اسٹڈی ہے، دیکھیں وہاں بھی اسپینر ڈالنے والے بہت لوگ ہیں، اور اس میں موساد بھی شامل ہے، امریکن بھی، CIA بھی شامل ہے، وہی ان سے حرکت کروا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس کمپلیکس سچویشن کو سمجھنا چاہیے۔ The greater aim of America is to ensure to sustain its supremacy، اور وہ ہر وہ طریقہ استعمال کرے گا، ہوتی کو بھی لڑائے گا، سعودی عرب کو بھی لڑائے گا، اور باقی لوگوں کو بھی آپس میں لڑائے گا۔ تو ہمیں اس صورتحال سے بہت ہی پیشنس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن میں بہت پریشان ہوں کہ شاید یہ لڑائی طول پکڑ جائے۔ آپ پریشان ہیں کیونکہ یہ مین ایم جو امریکہ کا ہے وہ ہے ٹو سسٹین اٹس سپریمیسی، اور انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ نومبر میں ہم ہار جائیں گے بیکاز آف دس، لیکن جنرل الیکشن سے پہلے ہمیں کوئی وکٹری ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کے شجاعت صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ شجاعت صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کہاں چلی گئی؟ وار کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، تو میرا خیال پاکستان اس انداز سے سوچ رہا ہے، اسی انداز سے یہ بیان دیا گیا ہے۔ اچھا شجاعت صاحب ایک سوال لے لیجئے گا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آگے کے حوالے سے پاکستان کیا لاہ عمل بنا سکتا ہے امریکہ اور ایران کے مابین؟ میں تو ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں، میں کانفلکٹ ریزولوشن کا آدمی ہوں۔ ابھی پچھلے پروگرام میں آپ نے کانفلکٹ مینجمنٹ کی بھی بات کی تھی۔ دیکھیں اس وقت یہی ہے کہ پاکستان کی ہر صورت میں یہ کوشش ہے، کیونکہ ان دونوں کی لڑائی میں پاکستان کا کہیں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر کسی ملک کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا اس جنگ میں تو وہ پاکستان کا ہوگا۔ تو پاکستان کی تو الٹیمیٹلی یہ کوشش ہے کہ وہ ایران کو بھی سمجھائے، ہو سکتا ہے وہ ترکیہ کو اپنے ساتھ ملا لے، اور پاکستان ہی ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب اور دیگر ممالک جو ہیں وہ ایران کو اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ پاکستان کی کوشش ہے۔ پاکستان کے ہمارے چیف مارشل چیف صاحب جو ہیں ہمارے فوج کے، تو ان کے بھی تعلقات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں پریزیڈنٹ امریکن پریزیڈنٹ سے، اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ ایک آخری کوشش یہ لوگ ضرور کریں کہ کسی صورت سے یہ بات تھم جائے، اور لیکن بہرحال یہ سب کے اپنے اپنے ٹارگٹ ہیں۔ اس میں امریکہ کا اپنا ٹارگٹ ہے، امریکہ کے اپنے آبجیکٹیوز تھے۔ امریکہ نے اتنی بڑی جنگ چھیڑی ہے، اور جو موومنٹ وہ آرسنل کر رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طریقے سے بیک کرے گا۔ ٹھیک ہے شجاعت صاحب، صحیح ہے، میں آپ کا پوائنٹ آف ویو، شجاعت صاحب آپ کا پوائنٹ، یہ بتاؤں اوکے آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے شجاعت صاحب، آپ کا اسٹریٹجی ہے۔ شجاعت صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اس میں آواز آ رہی ہے شجاعت صاحب آپ کو؟ ڈیموکریٹ ہیں یا ریپبلکن ہے؟ شجاعت صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
اوکے جی منور صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ سے سوال میں کرنا چاہوں گا، بہت ایک انٹرسٹنگ سوال ہے. ابھی سعودی عربیہ کے جہازوں پہ حوثیوں کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور کیونکہ باب المندب جو ہے انہوں نے بند کر دیا ہے، یا بہت سے جو جہاز ہیں جو سعودی خام تیل لے کے چین یا انڈیا کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی اس روٹ کو نہیں لے رہے ہیں. اب یہ سچویشن مزید، اب بنائے ہرمز بند ہے، یہ سچویشن بند ہے، ایک اکانومک وائز سے پاکستان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. لیکن اب آگے کا سوال یہ ہے کہ کئی چلیے اپنا ہرمز کا محاذ تو رہتا ہے، لیکن یہ جو ریڈ سی ہے یہ بھی ایسکیلیٹ کر جائے گا آگے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیفیوز ہو جائے گی سچویشن یہ والی؟ پتا ہونا چاہیے باب المندب ہے کیا. باب المندب اب بہت عرصے سے بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے یہ ریڈ سی میں جاتا ہے، ریڈ سی میں جاتا ہے، اور ریڈ سی سویز کینال کے تھرو یورپ کو جہاز بھیجتی ہے. یہ راستہ آپ کو اختیار کرنا پڑتا ہے، سب سے پہلے آپ یاد رکھیں. لیکن چونکہ ایران نے اس کو بند کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد امریکہ نے بند کر دیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا. اچھا اب میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں شروع سے یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ جلدی وار ختم نہیں ہوگی، پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، پاکستان کو صرف اپنے مفاد کا خیال رکھنا چاہیے. ابھی آپ نے 10 ارب روپے جو ہیں وہ تو امریکہ سے مانگے ہیں کہ کہیں ہمارا وہ نہ ہو جائے. اچھا سعودی عربیہ سے آپ مانگ رہے ہیں، آپ 65 لاکھ آدمی، کس چیز کا بیلنس آپ رکھنا چاہتے ہیں؟ سب سے زیادہ مفاد کس چیز کا؟ ایک آدمی، چار امریکن مر گئے تو امریکہ ایک ہفتے سے بمباری کر رہا ہے ایران کے اوپر. اچھا ایران نے خود کیا کیا ذرا واک آؤٹ کر لیجئے، کھل کے بات کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ مسلمان ملک ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کی بھلائی چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے حوثی کون ہے، یہ حزب اللہ کون ہے؟ سیریا کے اندر اس نے کیسی دخل اندازی کی؟ اس نے حماس کون ہے، اس نے کیسی دخل اندازی کی؟ ایران کی خود اپنی پالیسی جو ہے وہ ایگریسو پالیسی کہلاتی ہے، تھرو ملیشیا. سب جانتے ہیں کہ اس کا نیٹ ورک ہے ملیشیاز کا. تو ہمیں اس بات کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایران نے اپنی پالیسی فالو کی اپنے مفاد کی خاطر. ہمیں اپنی پالیسی فالو کرنا چاہیے اپنے مفاد کی خاطر. ہمیں اس بات کا بالکل کلیئر ادراک ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے گورنمنٹ کے ساتھ اس معاملے میں کھڑا ہونا چاہیے. ہم نے ایک ڈیفنس پیکٹ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ، اور اس کا آرٹیکل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک پہ حملے کا مطلب یہ ہے دوسرے پہ حملہ، یعنی تصور کیا جائے گا. تو اگر پاکستانی ہر معاملے کے اندر یہ کریں گے کہ کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ پھر کل آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ کے پاس اتنی جابس ہیں، آپ تو 5 لاکھ جابس پر ایئر نہیں نکال سکتے. آپ کی اکانومی جس حالت کے اندر ہے، اتنی کمزور اکانومی ہے آپ کی. آپ کہتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا. بالکل انشاءاللہ ہو جائے گا، میں بھی یہی کہتا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے پاکستانی مفاد کو آگے بڑھایا، آپ پاکستان کے 65 لاکھ نہیں. لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا منور صاحب، جیسے آپ نے ایران پہ تنقید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن پاکستان خود نہیں. آپ مجھے بتائیے یہ ملیشیاز جو ہیں یہ کس کی ہیں؟ کون؟ آپ اس کو ملیشیاز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایران کا موقف یہ ہے، ایران کا موقف یہ ہے، میں ان کا سائڈ موقف ان کا یہ کہ وہ اپنی ایکسس آف ریزسٹنس ہے نا سر. وہ کہاں ہوئی تھی؟ حزب اللہ کو کون سپلائی کرتا تھا؟ سیریا کے اندر کس نے دخل اندازی کی؟ اچھا میں آپ سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں سر ایک سوال لے لیجیے گا. وہ یہ کہتے ہیں، ان کا موقف ہے کہ یہ ایکسس آف ریزسٹنس ہے، یہ مطلب یہ مقاومتی قوتیں ہیں فلسطین میں مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے. ان کا موقف یہ ہے، آپ اس کو وہ مطلب جو ناقدین ایران کے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پراکسیز ہے. یہ میں آپ کو فلسطین کا بھی جواب دیتا ہوں. میں آتا ہوں آپ کی طرف بریگیڈ صاحب، میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی 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 میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جی دیکھیے فلسطین جو ہے یہ عرب معاملہ ہے، یہ ایرانی معاملہ نہیں ہے. 4 جنگیں عربوں نے لڑی ہیں 1974 تک. آخری جنگ جو لڑی تھی وہ 74 میں لڑی تھی. 67 والی وار کے اندر آپ کو معلوم ہے یروشلم کا حصہ اور یہ ویسٹ بینک، اور جس کے اوپر اب آپ نے غزہ کا علاقہ ہے جس کے اوپر آپ نے یہ فلسطین اسٹیٹ قائم کی، یہ بھی چھن گیا تھا. پھر یاسر عرفات جو کہ سب سے بڑے چیمپئن تھے پی ایل او یعنی محاذ آزادی کے، انہوں نے کیمپ ڈیوڈ کر کے یہ فلسطین اسٹیٹ قائم کیا. اس کے بعد غزہ کے اندر اور ویسٹ بینک والے ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایران جو تھا وہ حماس کو بیک کرتا تھا اور پی ایل او والوں کو وہ بیک نہیں کرتا تھا. تو اب یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے درمیان خود نفاق آپ دیکھیں کیسا ہے کہ آپ
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर एक और सवाल ले लीजिएगा। फलस्तीन के अंदर गजा के अंदर हमास को एक पॉपुलर सपोर्ट तो हासिल रही है ना। और दूसरी बात इसमें सवाल यहाँ पे पैदा होता है, बेशक ये अरब का मामला होगा या इस्लामिक मामला भी, मैं तो उसको गर्दानता हूँ, लेकिन अगर ये कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाए कि ये एक इंसानी मामला है और उसके अंदर कोई भी मुल्क किसी का साथ दे तो ये बेहतर बात नहीं होगी? ये बहुत अच्छी इंसानी तौर पर सारी दुनिया गजा में कंडेम करती है जेनोसाइड को जो कि इसराइल ने किया है। ये बिल्कुल सही है, इसराइल ने बहुत जुल्म किया है वहां पे, बहुत गलत काम किया है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वो जो 7 अक्टूबर का हमला किया गया था बगैर किसी तैयारी के किया गया, उनके वहां के लोगों को भी नहीं पता था कि ये हमला करने के लिए जा रहे हैं। इस तरह करते हैं हमले क्या? ये खुद चलिए ठीक है मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलता हूं। मुनव्वर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मैं आता हूं आपकी तरफ। लड़ते हैं क्या? ओके दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फिर जो 70,000 शहादतें हुई जिसकी आपने भी कंडेमनेशन की है, बिल्कुल हर इंसान से कंडेमनेशन करता है, उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। मेरा सवाल आपसे ये होगा ब्रिगेडियर साहब, ये थोड़ा सा इन्होंने हिस्ट्री को रिकॉल किया है, अब इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अब क्योंकि फलस्तीन पे मौजू आ गया है, 7 अक्टूबर के हवाले से बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो रिएक्शन था इसराइल की कंटिन्यूअस एट्रोसिटीज का। देखें मेरी बात सुनिए, हम हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के नहीं पेश कर सकते। हिस्ट्री अपना रास्ता करेक्ट बनाती है। देखिए यासिर अरफात जो है उसको क्रिएट किया गया था टू काउंटर, ये हमास को पैदा किया गया था CIA की तरफ से। इट वाज क्रिएटेड बाय CIA। ये हमेशा होता है कि जब आप एक जिन्नी को बोतल से निकालते हैं वो आपके काबू से बाहर चली जाती है। तो दिस इज व्हाट हैपेंड विद हमास। इट वाज क्रिएटेड बाय CIA अगेंस्ट यासिर अरफात, और आपको पता है यासिर अरफात को मरवा दिया गया, और इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर थे गालिबन उनका नाम गोरियन था, उनको भी मरवा दिया गया। और ये नेतन्याहू यही ग्रुप था जो पैलेस्टीनियन स्टेट की मुखालफत कर रहा था। दूसरी बात देखिए, कंडेमनेशन से, लिप सर्विस से आप किसी की मदद नहीं करते। 79 का जो इनकलाब आया था, इस्लामिक इनकलाब जो कहते हैं ईरान का, उसके बाद ईरान ने महसूस किया कि उसका असर और रसूख उसी सूरज में बढ़ सकता है कि वो पैलेस्टीनियन कॉज की हमायत करे। तो उन्होंने करना शुरू किया, और हर मुल्क जो है अपनी प्रॉक्सीज बनाता है, उन्होंने बनाई हैं। उन्होंने हौतीज को बनाया, हिजबुल्लाह को बनाया। आपको शायद याद नहीं हुआ, 80s में पाकिस्तान में भी उन्होंने कुछ एक्टिविटीज की थी। हमारे यहाँ काफ़ी मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन कहाँ हमें उसको बड़ा सख्ती से क्रश करना पड़ा था, क्योंकि आई वॉज इन दोज डेज इन सर्विस। तो बात ये है कि ये जो हदफ हैं मुल्कों के वो चेंज होते रहते। कहा जाता है कि डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं, और दे काउंटरवेट ईच अदर। तो बाकी जहाँ तक हमारे 65 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो 73 से पहले कोई हमारा बंदा वहाँ काम नहीं कर रहा था, तो क्या पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर रहा था? हमें अपने अंदर के जो खर्चे हैं, अपने अंदर के याशियों को कम करना चाहिए, अपने असूली मौक़िफ़ के खड़ा। पाकिस्तान की एफर्ट बड़ी काबिल दीद है, कोशिश करनी चाहिए कोई एग्रीमेंट हो जाए, अंडर द टेबल हो जाए, या इस्लामाबाद अकॉर्ड को लेकर चला जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के हदफ और हैं, जैसे कि मैंने पहले अभी कहा था, और ये जंग मेरा नहीं ख्याल कि वो सही है, जब तक उनकी टर्म्स और कंडीशन पे नहीं जाते नहीं रुके। ओके मुनव्वर साहब, योर लास्ट कमेंट्स। देखिए मैं ये कहूँगा आई विल इंसिस्ट, नंबर 1 पाकिस्तान को फर्स्ट होना चाहिए। इसके स्ट्रेटेजी कहते ही इसको है कि अपने मफादात को आगे बढ़ाया जाए, टू फर्दर योर इंटरेस्ट। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी, फॉरेन पॉलिसी में भी और मिलिट्री पॉलिसी में भी कहते हैं। यही पाकिस्तान को अपनाना चाहिए। हम कभी इसकी खातिर कुर्बानी दे रहे होते हैं, कभी उसकी खातिर कुर्बानी दे रहे होते हैं, कभी उसकी खातिर चुप हो रहे होते हैं, कभी उसकी खातिर चुप हो रहे होते हैं। आपने OIC के अंदर देख लिया है क्या इतिहाद होता है। मैं ये कहूँगा पाकिस्तान के मफाद को आप रखें, पाकिस्तानियों के मफाद को सबसे आगे रखें। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर रहता है, आप उसके मफाद को देखें प्लीज, ये ना करें। अच्छा एक सवाल ले लीजिएगा सर, अगर मफाद के तहत, अगर मुनव्वर साहब अगर अपने मफाद के तहत पाकिस्तान ये फैसला करता है कि हम ईरान से तेल खरीदेंगे, ये सही फैसला होगा?
جی میں آپ کو بتا دوں، میں نے خود سیکرٹری پیٹرولیم کا انٹرویو سنا ہے جیو کے اوپر. انہوں نے فرمایا کہ ایران کے آئل کے اندر سلفر کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کو ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ اپ گریڈ 5 سال پہلے کرنے کے لیے کہا تھا، وہ نہیں ہوئی ہیں اپ گریڈ. انڈیا نے اور چائنا نے اپنی ریفائنریز کو اپ گریڈ کر دیا. آپ اگر یہ آئل خریدتے بھی ہیں تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، اس کا سلفر کنٹینٹ اتنا زیادہ ہے. یہ اسمگلنگ کے ذریعے یہ جو آتا ہے تقریباً 30% آئل آپ کو پتا ہے پاکستان کو جو ایران سے جو اسمگل آئل ہو کے آتا ہے اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ سیکرٹری پیٹرولیم کے الفاظ میں دوہرا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 1 ارب روپے دن کا نقصان ہو رہا ہے، یعنی 30 ارب مہینے کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو اس اسمگلنگ کی وجہ سے. اب آپ مجھے بتائیے، ادھر پہلے آپ افغانستان کے اندر بھی یہی کام کر چکے ہیں، آپ نے خود ذکر کیا، تو وہاں بھی یہی تھا کہ ان کے ہاں ڈالر اسٹیبل تھا، پاکستان کے اندر 200 تھا، وہاں پر 89 پہ جا رہا تھا کیونکہ پاکستان سے ٹھیک ہے منور صاحب، اوکے آپ بہت خوشحال نہیں ہیں. اوکے منور صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. سید شجاعت حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب، آپ کا شکریہ. تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج انٹرنیشنل ریلیشنز پر پروگرام کیا، کیونکہ اب سچویشن جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی، بین الاقوامی دنیا کی، وہ سامنے ہے آپ کے، اور چیزیں جو ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی سلجھاؤ کی طرف جا رہے ہیں. مگر ایک پرابلم یہ ہو رہی ہے ناظرین کہ سرٹن بات کوئی نہیں کر پا رہا. تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے، تاریخ میں یہ ہوا، تاریخ میں وہ ہوا، تاریخ میں ایسا ہو گیا. یہ بات حقیقت ہے، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہی اور پھر منور صاحب نے بھی کی، وہ کہ مجھے ان سے آن اے پرسنل نوٹ کچھ باتوں پہ اختلافات ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے، وی ریسپیکٹ دیٹ. بات یہ ہے کہ جیسے یہ بات صحیح ہے کہ ملٹری عزائم یا ڈپلومیٹک عزائم بدلتے رہتے ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1980 میں میرے ملک کا دوست یہ تھا تو اب یہ زندگی بھر میرا دوست رہے گا. حالات تبدیل ہوتے ہیں. There are no permanent friends, there are no permanent enemies. This is a very general policy of being applied in diplomacy. You give and take, you give and take. میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا ہوں، یہ اسی طرح فارمولا بنتا ہے. لیکن پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل کنٹری ہے، ایک نظریاتی بنیادوں پہ بنا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا واضح فرمان موجود ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. اسی طرح اسرائیل کو جہاں سے بھی کہیں نہ کہیں سے مزاحمت ملے گی، اور وہ اس وقت حماس کی طرف سے ہے، وہ اس وقت حزب اللہ کی طرف سے ہے، اور دیگر لوگوں کی طرف سے، اور دیگر گروپس کی طرف سے ہے، تو پاکستان آبویسلی ان کے خلاف جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جس سے پیلسٹینین کاز کو نقصان پہنچے. یہ ایک پرسپشن ہے کہ یہ موسٹلی جو مقاومتی قوتیں ہیں ان کا ساتھ دیتی ہیں. اچھا، ان پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، جیسے پاکستان نے کل اپنے حوثیز کے حوالے سے کہا کہ اگر ریڈ سی پہ آپ نے سعودی کروڈ آئل پہ آپ نے حملہ کیا تو ہم اپنا حق دفاع رکھتے ہیں، یہ حق ہے پاکستان کا. لیکن پاکستان نے ان ٹوٹیلٹی کبھی ایسی بات نہیں کی. لہٰذا یہ بہت ایک کمپلیکس سچویشن ہے. ہمارا دیرینہ ملک ہے سعودی عربیہ، اس سے محبت اپنی جگہ، وہ ایک خادم جو ہمارے خانہ کعبہ مکہ مدینہ منورہ وہاں پہ ہے، اس کی عزت آبرو ہمارے سر آنکھوں پر. اس پر کبھی بھی کوئی حملہ کرے گا، خدا نہ خواستہ، خاکم بدہن، تو ہماری طرف سے جواب آئے گا. ہمارا دفاعی معاہدہ ہم سے سائن کر چکے ہیں. ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کے مابین بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، امریکہ ایران کے مابین ہم کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی سفارتکاری ناظرین اعتدال پہ کھڑی ہے. میں یہ بات پھر سے میں کہہ رہا ہوں، کوئی حب الوطنی پہ نہیں کہہ رہا یا حکومت کی تائید میں نہیں کہہ رہا ہوں، اعتدال پہ کھڑی ہے. اس وقت ضرورت اعتدال کی ہے، اعتدال سے ہی مسئلوں کا حل نکلتا ہے. لیکن پرابلم اس وقت آتی ہے جب آپ ایکسٹریمزم، افراط و تفریط پہ انالیسس کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سچویشن کلیئر نہیں ہوتی ہے. بہرحال پیر تک دیکھتے ہیں معاملات کہاں جاتے ہیں. ایک اور اطلاع دیتا چلوں آپ کو کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر آج 45 روز بعد انٹرنیٹ بحال ہو چکا ہے، اور 27 جولائی کو جو ہے پہلا جو فیز ہے الیکشنز کا وہ ہونے والا ہے. ملک بھر میں بارشیں جاری ہیں، پنجاب کے اندر بہت شدید بارشیں ہوئی ہیں، اور کہا گیا کہ لاہور بھی بہت زیادہ اس پہ جو ہے بارشیں ہوئی ہیں. کلائمیٹ چینج، ماحولیاتی تبدیلی بھی اب ایک بہت گہرا مسئلہ بن گیا ہے، اور چناب کے اندر بحر جو ہے دریا کا جو بہاؤ ہے وہ بڑھ گیا ہے. یہ ساری سچویشن پہ آپ نظر رکھیے. انشاءاللہ پیر تک دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اور کیا ہم نئے پروگرامز اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. تسمیم جاوید کو اجازت دیجیے. خبر سے تصویر تک سے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.